बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर हुकूमत किस्त नंबर 3 के साथ हाज़िर है। दोस्तों वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला बिन सईद से रिवायत करते हैं, अबू आमिर का बयान है कि हम ताइफ़ में थे कि हमारे पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वाला पैगाम पहुँचा कि इसके पढ़ते ही हवाज़न और सकीफ़ के 400 आदमियों ने लब्बैक कहा। रास्ता में अहले मक्का मुअज़्ज़मा भी हमसे मिल गए और हम कुल 900 सवार, जिनमें से हर एक शख्स का कौल यही था कि मैं तनहा 900 सवारान रोमी का मुकाबला कर सकता हूँ। मदीना तैयबा की तरफ चले। जिस वक्त मदीना तैयबा में पहुँचे, बकी में पड़ाव किया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इत्तला पहुँची। आपने हुक्म भेजा कि जिस जगह आप लोगों ने पड़ाव किया है, वहाँ से जिस जगह तुम्हारे दूसरे भाई यानी शरहबील बिन हसना और यजीद बिन अबू सुफियान और रबिया बिन आमिर ठहरे हुए हैं, चले जाओ। इस वक्त ये तमाम हज़रात जरफ़ में क़याम पज़ीर थे। हमने वहाँ पहुँचकर 20 रोज़ क़याम किया। दूसरे वफूद हमसे आकर मिलते जाते थे। शदाद बिन औस फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफ़ा अव्वल चंद मुहाजिरीन और अंसार के साथ एक रोज़ तशरीफ़ लाए और खड़े होकर आपने एक ज़बरदस्त तकरीर फरमाई। खुदावंद ताला की हम्द और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के बाद आपने फरमाया, लोगों, खुदावंद ताला जल्ला जलालहू ने मुसलमानों पर जहाँ और फ़राइज़ मुकर्रर फरमाए हैं, वहाँ जिहाद भी एक फ़र्ज़ है, जिसका सवाब अल्लाह ताला के नज़दीक एक बहुत बड़ा है। तुम्हें चाहिए कि अपने नियतों को साफ़ और पाक रखें और अपने रब्बुल इज़्ज़त की फ़रीज़ा की अदायगी और अपने हादी बरहक की सुन्नत की इत्तबा में जल्दी करें। आप जिस नेक काम की तरफ जा रहे हैं, इसमें दो ही बातें हैं, फ़तह या शहादत। अगर आपको शहादत नसीब हो गई तो जो हज़रात आपसे पहले इंतकाल कर चुके हैं, आप इनसे जा मिलेंगे, और जो शख्स आप में से मर जाएंगे तो उनका अजर अल्लाह बारी ताला जल्ला जलालहू पर है। अब्दुल्ला बिन सईद कहते हैं कि मैंने अबू आमिर से कहा, क्या आप कुछ तारीफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की भी फरमा दें। आपने कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गंदमी रंग, छछेरे बदन, दराज कद के आदमी थे और आपकी रेश मुबारक ज़्यादा घनी नहीं थी। अबू आमिर कहते हैं 400 आदमी हज़र मौत से भी आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक ख़त असीद बिन सलमा कलाबी और बनी कलाब के नाम भी अरसाल फरमाया था, जिसमें जिहाद रोम के लिए दावत दी गई थी। ये लोग जमा हुए और ज़हाक बिन सुफियान बिन औफ ने खड़े होकर एक तकरीर की और कौम कलाब को मुखातब करते हुए फ़रमाया, ए हज़रात बनी कलाब, आप तकवा को अपना शार बनाइए और खलीफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए दीन मोहम्मद की नुसरत के लिए तैयार हो जाइए। ये सुनकर एक बूढ़ा शख्स जो चंद मरतबा मलक शाम की सैर कर आया था, खड़ा हुआ और कहा, ज़हाक, तो हमें एक ऐसी कौम से लड़ने की तरगीब देता है जिसके पास इज़्ज़त, क़ुव्वत, नेज़ समान हरब और बेशुमार घोड़े मौजूद हैं। अहले अरब में इतनी ताकत कहाँ है कि वो बावजूद किल्लत तादाद और ज़ाफ़ के इनका मुकाबला कर सकें। आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतूहात फ़ौज की ज़्यादती और समान हज़्ब की कसरत पर न थी, बल्कि कलामतुल्लाह पर थी, जिसके लिए आप मबूस फरमाए गए थे। गालिबन आप हज़रात को याद होगा कि जंग बदर में आपके साथ कुल 313 सहाबा थे, जिन्होंने उन कुरैश के साथ जिनके पास बहुत बड़ा लश्कर, बहुत बड़ा साजो सामान, घोड़े और बहुत ज़्यादा असला था, मुकाबला किया। और इस पर क्या मुनसर था, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे, फ़तह बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर चूमती रही और नुसरत हमेशा पाया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव चूमती रही। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखिए। जिस वक्त आप खलीफ़ा मुकर्रर हुए तो आपने खुद अपनी आँख से देख लिया कि मुर्तदीन को किस तरह तलवार से मग़लूब कर दिया। आप याद रखिए, जब तक कबीला हैर और कबीला तय की तरह मुसलमानों की इमदाद नहीं करोगे, इस वक्त तक खलीफ़ा रसूल और तमाम मुसलमानों की आँख में अज़ीज़ नहीं हो सकते।
میں تمہیں خداوند تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، تم عرب میں اپنی قوم کو ذلیل مت کراؤ۔ تمہارے پاس بنسبت دوسرے عربوں کے زیادہ گھوڑے اور اونٹ موجود ہیں، نیز تعداد لشکر اور اسلحہ میں بھی تم ان سے بڑے ہوئے ہو۔ تم خداوند تعالیٰ سے ڈرو اور خلیفہ رسول کے حکم کے سامنے فوراً تسلیم خم کر لو۔ واقدی فرماتے ہیں کہ جس وقت بنی کلاب نے حضرت ضحاک کی یہ گفتگو سنی تو آنکھیں کھل گئیں، چلنے میں عجلت کی، اونٹوں پر علاوہ بار برادری کے خود بھی سوار ہوئے، عربی گھوڑے ساتھ لیے اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کر اسلحہ زیب تن کر کے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت لشکر اسلام ملک شام کی طرف روانہ کرنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ آپ سے ملاقات ہوئی۔ جس وقت آپ نے بنو کلاب کو دیکھا، آپ ان کی مدد سے بہت خوش ہوئے اور ان کو حکم دیا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے ایک فوجی نشان اس کے لیے تیار کرا کر ضحاک بن ابی سفیان کو سپرد فرمایا۔ حضرت ضحاک کچھ گھوڑے اور اونٹ لائے تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور اس غرض سے پیش کیے کہ وہ غزوہ روم میں کام آ سکیں۔ حضرت صدیق اکبر جب ان گھوڑوں کو دیکھا تو چونکا، تمام گھوڑے گرے تھے۔ آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے خلیل الیمن مجملۃ الطلقہ، یعنی یمن کے گھوڑے پچک کلیان تیز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لشکر کے جمع ہونے سے ایک ہنگامہ اور شور برپا ہو گیا، اولاد مہاجرین و انصار آ کر شامل ہو گئے اور جرف میں ایک بھاری لشکر جمع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام لشکر پر حضرت امین الامت ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر ان چیف، یعنی تمام فوج کا افسر مقرر کیا، اور ہر اول پر سید بن خالد بن سعید بن عاص کو جو ایک شریف اور جوان شخص تھے سردار مقرر کیا، کیونکہ سعید بن خالد نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور میں عرض کیا تھا کہ جس وقت آپ کا ارادہ ہوا تھا کہ میرے والد خالد کو، جو جناب کی فوج کے افسر تھے، انہیں ہر اول کا سردار مقرر کریں تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور آپ نے ان کو معزول کر دیا تھا، حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو راہ خدا میں وقف کر دیا تھا۔ اس طرح میں نے اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھا ہے اور میں نے ہمیشہ آپ کی دعوت اور بیعت کو قبول کیا ہے۔ اگر اس وقت ان جناب اس ہر اول کو میرے زیر کمان کر دیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ باری تعالیٰ مجھے کبھی عاجز نہ دیکھیں گے۔ چونکہ سعید اپنے باپ سے لڑائی میں زیادہ تجربے کار اور اچھے شاہ سوار تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں ایک نشان مرمت فرما کر 2000 سواروں پر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ سعید بن خالد نے حضرت ابوبکر صدیق سے ایسی خواہش ظاہر کی تھی اور آپ نے ان کو 2000 سواروں پر مقرر کر دیا ہے تو آپ کو بہت برا معلوم ہوا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا خلیفہ رسول، آپ نے یہ نشان سعید بن خالد کے واسطے تیار کرایا تھا، حالانکہ دوسرے اشخاص میں اس سے بہتر تھے جن پر سعید کو ترجیح دی گئی۔ نشان بتاتے وقت جو گفتگو سعید بن خالد نے دشمنوں کے خلاف کی، واللہ آپ اس بات کو سچ جانیے کہ میرے سوا وہ کسی کے متعلق نہیں تھے۔ قسم ہے خدا کی کہ میں نے کبھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور نہ کبھی کس طرح اس سے دشمنی کی۔ حضرت ابوبکر آپ سے یہ سن کر بہت شش و پنج میں پڑ گئے، کیونکہ آپ کو یہ بھی برا معلوم ہوا کہ سعید کو معزول کریں اور یہ بھی ناگوار ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کریں۔ اول تو حضرت عمر فاروق کی محبت آپ کے دل میں، نیز ان کا خیر خواہانہ مشورہ، تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ گھبرا اٹھے اور ام المومنین حضرت امہ عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لے جا کر تمام قصہ بیان فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت ابا جان، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق ہمیشہ دین کی فلاح و بہبود پر نظر رکھتے ہیں اور اپنی گفتگو میں ہمیشہ نصیحت فرماتے ہیں۔ ان کے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کسی قسم کا بغض نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے ابھی عروی دوسا کو بلا کر حکم دیا کہ سعید بن خالد کے پاس جا کر کہو کہ جو نشان تمہیں دیا گیا تھا اس کو میرے پاس واپس بھیج دو۔
حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں تھا۔ سعید بن خالد جرف میں ہمیں نماز پڑھا رہے تھے جب ابی اروی پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق کا حکم سنایا۔ سعید نے نشان مذکورہ فوراً واپس کر دیا اور کہنے لگے کہ واللہ میں خدمت دین میں اپنے آپ کو وقف اور خداوند تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کو پابند کر چکا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے علم کے نیچے جہاں کہو اور جس کے ساتھ کہو میں خوب دل کھول کر لڑوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا حضرت ابو عاص کو افسر مقرر کرنا۔ واقدی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکر میں تھے کہ ابو عبیدہ کے ہر اول کا سپہ سالار کس شخص کو کیا جائے۔ اتنے میں سہیل بن عمر، اکرمہ بن ابو جہل اور حارث بن ہشام آ پہنچے۔ یہ حضرات اسلحہ سے مسلح اور ان کے پاس خواہش مند تھے کہ خلیفہ اعظم فوج کا علم ان کے سپرد کریں۔ آپ نے جب ان کی خواہشات کا اندازہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اس کام میں یہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ حارث بن ہشام حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ اے ابو حفص، قبل الاسلام آپ نے ہمارے لیے تیغ بران تھے۔ اب جب کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت کر دی تب بھی آپ خویش و اقرب کا لحاظ نہیں کرتے، لہٰذا باری تعالیٰ نے صلہ رحمی اور قرابت کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں اس بارے میں ان لوگوں کو مقدم سمجھتا ہوں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی تھی۔ سہیل بن عمر کہنے لگے کہ آپ سابقوں کو ہی مقدم سمجھتے ہیں تو واللہ عالم ہم اس سے تجاوز نہیں کرتے اور آپ کی نافرمانی کسی حالت میں نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایام جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پہ لڑائی کے اندر جتنا خرچ کیا ہے اس وقت ہم اس سے دگنا خرچ کریں گے، اور جتنی مرتبہ رسول اللہ کے مقابلہ پر نکل کے آئے اور ٹھہرے اب دشمنان اللہ کے مقابلے میں اس سے دو چند ٹھہر کر لڑیں گے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں اللہ کے سامنے گواہ کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے نفس کو قید اور اپنی جان کو اس کے سپرد کر چکا ہوں۔ میں، میرے ساتھی، اولاد اور میرا مال ہم سب اس راستے میں وقف ہیں، ہم کبھی جہاد سے نہیں پھریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا ولولہ اور قوت ایمانی دیکھ کر یہ دعا فرمائی، یا رب العالمین، آپ ان کی امیدوں سے انہیں زیادہ مرتبہ پر پہنچا دیجیے اور ان کے اعمال سے بہتر ان کو جزا دیجیے۔ اس کے بعد آپ نے عمرو بن عاص کو بلا کر علم ان کے سپرد فرمایا اور کہا کہ میں مکہ معظمہ، طائف حوازن، بنی کلاب اور حضرموت کی فوجوں پر تمہیں امیر مقرر کرتا ہوں۔ تم فلسطین پہنچ کر ابو عبیدہ کو لکھو کہ اگر تمہیں کمک کی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں۔ تم کوئی کام ابو عبیدہ کے مشورے کے بغیر مت کرنا۔ اب تم رخصت ہو جاؤ، خداوند تعالیٰ جل جلالہ تمہارے اور ان کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے۔ عمر بن عاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ دشمنوں پر میری سختی اور جہاد میں میرے صبر سے خوب واقف ہیں۔ اگر آپ خلیفہ رسول سے میری سفارش کر دیں کہ وہ مجھے ابو عبیدہ پر امیر مقرر کر دیں تو بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ کے نزدیک جو کچھ میرا مرتبہ تھا اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور مجھے خداوند تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ میرے ہاتھ پر فتح دیں گے اور دشمنان دین کو ہلاک کر کے رکھ دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے، میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا، مگر میری یہ خوشی نہیں کہ تم ابو عبیدہ پر حاکم ہو کر جاؤ۔ میرے نزدیک ابو عبیدہ کا مرتبہ تم سے بڑھا ہوا ہے، نیز سبقت اسلام بھی انہوں نے تم سے پہل کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرماتے تھے، یعنی ابو عبیدہ اس امت کے امین ہیں۔ عمرو بن عاص کہنے لگے اگر میں ان کا افسر بنا دیا جاؤں تو ان سے ان کی تحقیر یا تذلیل نہیں ہوتی، نہ ان کے مرتبہ میں کوئی فرق آتا ہے۔ آپ نے کہا افسوس ہے عمرو، تو دنیا کا شرف اور مرتبہ چاہتا ہے، اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر اور آخرت کا شرف چاہ۔ خداوند تعالیٰ کی طرف لو لگا۔ عمرو بن عاص کہنے لگا واقعی بات تو یہی ہے جو آپ نے فرمائی۔ غرض عمرو بن عاص نے فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ فوج آپ کے زیر کمان تھی۔
اور مکہ معظمہ کے باشندوں کا دستہ آگے آگے تھا، اور ان کے پیچھے بنی کلاب، اصناہی، حوازن اور ثقیف کے اعلیٰ ترتیب رسالے بھی تھے۔ مہاجرین و انصار کا لشکر اس لیے ٹھہر گیا تھا کہ ابو عبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں جانے والے تھے۔ عمرو بن عاص نے اپنے لشکر ہر اول کا سردار سعید بن خالد کو مقرر کیا تھا۔ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ عمرو بن عاص کے لشکروں میں بھی موجود تھا۔ روانگی کے وقت جو نصیحتیں حضرت ابوبکر نے بیان فرمائی تھیں، ان میں سے میں نے بھی خوب سنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن میں ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ظاہر و باطن میں ڈرتے رہنا، خلوت میں اللہ سے شرم کرنا، کیونکہ وہ تیرے اعمال ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تم یہ خود جانتے ہو کہ میں نے تمہیں تم سے بہتر اور بزرگ و باعزت لوگوں پر حاکم مقرر کیا ہے۔ آخرت کے لیے کام کرو، اپنے اعمال سے اپنے مولا یعنی باری تعالیٰ کو خوش رکھو، اپنے ساتھیوں پر باپ جیسی شفقت کرو، چلنے میں جلدی اور بھاگ دوڑ مت کرو، ساتھیوں کے خیر گراں رہو، ان میں سے ہر ایک طرح کے لوگوں میں موجود ہیں، ضعیف و ناتواں بھی ہیں، اور تم کو دور کا سفر پہ درپیش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے ناصر ہیں اور ان تمام ادیان پر قوت دیں گے، اگرچہ مشرکین کو یہ ناگوار معلوم ہو۔ جس وقت تم اپنے اس لشکر کو لے چلو تو جس راستہ سے یزید بن ابی سفیان، ربیعہ بن عامر اور شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، اس راستہ کو مت جاؤ، بلکہ ایلا کے راستے سے جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ فلسطین پہنچ جاؤ گے۔ وہاں پہنچ کر مخبر اور جاسوس مقرر کر کے ابو عبیدہ کے تمام حالات معلوم کرتے رہنا۔ اگر وہ اپنے دشمنوں پر ضرب یاب اور فتح مند ہو تو تم فلسطین میں ہی دشمنوں سے لڑنا۔ اگر انہیں تمہاری امداد اور کمک کی ضرورت ہو تو اس کی کمک کے واسطے یکے بعد دیگرے سہیل بن عمر، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام اور سعید بن خالد کے زیر کمان لشکر روانہ کرتے رہنا۔ اور جس کام پر میں تمہیں مقرر کرتا ہوں اس میں کسی طرح کی سستی اور تغافل نہ کرنا۔ کہلی سے جس قدر ممکن ہو بچنا۔ دشمن کی زیادہ فوج دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ ہمیں ابو بکر بن قحافہ نے دشمن کے ایسے نرغے میں پھانس دیا اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ میں بھیج دیا کہ جس سے لڑنا ہماری قوت سے باہر ہے، کیونکہ عمرو تم بہت جگہ دیکھ چکے ہو کہ بسا اوقات ہم باوجود قلت تعداد کے مشرکین کے بے شمار فوجوں سے لڑ پڑے ہیں۔ واقعہ جنگ خیبر بھی تمہیں یاد ہوگا اور مسلمانوں کی فتح بھی آنکھوں کے سامنے پھرتی ہوگی۔ ایسے عمر مہاجرین و انصار اہل بدر تمہاری مدد کے لیے آئیں گے اور تم ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا، اور ابو عبیدہ بن جراح کو بھی ہمیشہ اپنے خیال میں رکھنا، اور ان پر اپنی حکومت کے گھمنڈ سے کسی طرح کی تعدی نہ کرنا، نہ اپنے دل میں کسی طرح کا تکبر کرنا کہ مجھے ابو بکر نے چونکہ ان پر حاکم مقرر کر دیا ہے، لہذا میں ان سے بہتر ہوں۔ نفس کے فریبوں سے بچنا، اپنے آپ کو مثل ان کے ایک سپاہی سمجھنا۔ جس پر کوئی کام درپیش ہو ان سے مشورہ کیا کرنا۔ نماز سب سے بڑی چیز ہے، اس کا خاص انتظام رکھنا۔ جب نماز کا وقت ہو فوراً اذان کہلانا، کوئی نماز بغیر اذان کے نہ پڑھنا۔ جس وقت تمام لشکر اذان کو سن چکے تب آ کر نماز پڑھنا۔ لشکر میں سے جو حضرات تمہارے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں گے تو بہت افضل ہوگا، اور جو شخص اپنے قیام گاہ پر خیمے میں ہی پڑا رہے گا اس کو بھی نماز کا پورا ثواب ہوگا۔ ایلچیوں کی بات خود سننا، دوسرے پر نہ ٹالنا، دشمن سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اپنے ساتھیوں کو قرآن شریف کی تلاوت کی تاکید کرتے رہنا، محافظ اور نگہبان باری باری مقرر کرنا، پھر تم ہمیشہ ان پہ محافظ رہنا۔ رات کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنا، جس کسی کو کوئی سزا دو تو زیادہ سختی نہ کرنا، اتنی مہلت اور ڈھیل بھی نہ دینا کہ خود تجھ پر ہی دلیر اور شیر ہو جائیں۔ جب تک ممکن ہو کسی کے درے نہ لگانا، کیونکہ خوف ہے کہ وہ بھاگ کر دشمن سے جا ملے اور تمہارے مقابلے پر اس کو کمک پہنچا دے۔ کسی شخص کی راز پر پردہ داری نہ کرنا اور محض ظاہری باتوں پر اکتفا نہ کرنا۔ اپنے کام میں کوشش کرنا، دشمن سے مقابلے کے وقت خداوند تعالیٰ کی تصدیق کرنا، بات میں ہمیشہ وصیت کو خیر مقدم کہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت
عبیدہ بن جراح کو بھیجا تو ان کو یہ سب نصیحتیں کی اور بہترین نصیحتیں کی تاکہ وہ کسی بھی بات میں مار نہ کھائے۔ دوستو تیسری قسط کا اینڈ ہوا، چوتھی قسط کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ شکریہ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمنٹ ضرور کرنا اور شیئر ضرور کرنا۔ یہ تو اچھائی والی باتیں ہیں، یہ ہمارے صحابہ کرام کے مارکے ہیں جو فتح شام کے وقت انہوں نے کیے۔ وہ دل بے جگری سے لڑے، قوت ایمانی سے لڑے۔ آگے آگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مکمل تذکرہ آئے گا، اس کی پوری زندگی کے بارے میں آئے گا۔ شکریہ۔